नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामाईन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको बताना है कि नमरूद बादशाह कौन था। नमरूद बादशाह की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वो कौन सी बातें हुई जो कुरान पाक ने हमें बताईं, और नमरूद की बेटी नबियों की माँ कैसे बनी, नमरूद को मौत कैसे आई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत क्यों बेचे और किस तरीके से बेचे। नमरूद वो बादशाह था जिसने दुनिया में सबसे पहले खुदाई का दावा किया। यही वो पहला बादशाह था जिसने अपने सर पर ताज रखा, और ताज रखने का मकसद ये था, वो चाहता था कि सब लोगों में मेरी अलग पहचान हो और लोगों को पता चले कि मैं खुदा हूँ और बादशाह हूँ। इस वजह से उसने सोने के अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात लगवाए और बहुत कीमती ताज अपने लिए तैयार करवाया। नमरूद बादशाह क्योंकि बहुत बड़ा काफिर था, तो अल्लाह ताला ने इतने ही बड़े ईमान वाला अपना एक बहुत ही प्यारा नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह दुनिया में इसकी हदायत के लिए और दुनिया की हदायत के लिए भेजे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया, लेकिन आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी बने हैं उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे जो एक अल्लाह ताला को मानते थे। यानी पूरी दुनिया एक तरफ थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफ थे। और ये बहुत मुश्किल वक्त था कि लोग बुतों की पूजा करते थे और नमरूद की भी इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत अपने घर से स्टार्ट की। आपके वालिद आपके बचपन में ही विसाल फरमा गए थे। आपके चचा आज़र ने आपकी परवरिश की थी, और आज़र बहुत बड़ा बुत परस्त था, बल्कि खुद बुत बनाया करता था, और उसके तराशे हुए बुत पूरे इलाके में बिकते थे। आज़र अपने बेटों को बुत देकर भेजता था और गली गली वो बुत बेचा करते थे। एक बार किसी वजह से वो जा ना सके तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आज आप बुत बेच के आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े अनोखे अंदाज के साथ लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया। उन्होंने क्या किया कि बुतों का टोकरा अपने सर पर रखा, लेकिन एक बुत के गले में रस्सी डाली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रस्सी का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया और एक सिरा उस बुत के गले के साथ बांध दिया, और उसको घसीटते हुए गलियों से चले और कह रहे थे, बुत ले लो जो ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुत ले लो जो तुम्हें रोज़ी नहीं दे सकते और जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। एक औरत बाहर आई और कहने लगी, इब्राहीम, बुत बेचने का ये क्या तरीका है? साथ बुत बेच रहे हो, साथ की मजम्मत कर रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं सच बोल रहा हूँ। ये देखें, इस बुत के गले में मैंने रस्सी डाली हुई है। ये बुत रस्सी नहीं खोल सकता, कभी पानी में गिरता है, कभी मिट्टी में। ये अपने आप को बचा नहीं सकता, और मुझे नहीं कह सकता इब्राहीम मुझे खोल दो। कहने लगे, जब ये अपने आप को नहीं बचा सकता तो लोगों को कैसे बचा सकेगा? इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद का पैगाम पहुंचाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये तबलीग चलती रही, और फिर एक वक्त आया जब इलाके में एक मेला था। सारे लोग मेले पे चले गए, सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं गए थे। रिवाज था कि लोग मेले से वापसी पर अपने बुत खाने में आया करते थे और तमाम बुतों की इबादत करते और चढ़ावे चढ़ाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब बुतों को तोड़ दिया, और एक जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रख दिया। जब लोग वापस आए और उन्होंने अपने खुदाओं के टुकड़े टुकड़े हुए देखे तो वो बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे, ये हिम्मत किसने की, ये जुर्रत किसने की है, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा? तो किसी शख्स ने कहा कि मुझे लगता है कि वो इब्राहीम ही हैं, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तो बुतों के बहुत ख़िलाफ़ हैं, बाकी सारा गांव चला गया था, सिर्फ इब्राहीम ही इधर मौजूद थे और ये काम उन्हीं का है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो बड़ा बुत है इससे पूछ लो
کہ ان سب چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا؟ تو وہ خود کہنے لگے کہ یہ بول نہیں سکتا، اس لیے یہ تو نہیں بتا سکتا، آپ ہی بتائیں کہ بت کس نے توڑے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اپنا پیغام پہنچانے کا، تو آپ نے کہا دیکھو یہ سارے بت خود کو بچا نہیں سکے، اور یہ جو بڑا بت ہے یہ تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ ان کو کس نے توڑا، تو یہ خدا کہلوانے کے قابل نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو اور ایک اللہ تعالیٰ کو مان لو جو تم سب کا بھی خدا ہے اور ہمارا بھی خدا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو نہ مانے اور بڑے ناراض ہوئے، اور جب یہ ساری بات نمرود کو پتہ چلی تب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا کہ آپ بتوں کے خلاف کیوں ہیں اور اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اور سارا ملک مجھے خدا مانتا ہے تو آپ کسی اور خدا کا پیغام کیوں دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تو نہیں ہو سکتا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور اس کا ثبوت اس نے یوں دیا کہ اس کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا جس کو پھانسی کا حکم ملا ہوا تھا، اس نے حکم دے دیا کہ اس کو صبح پھانسی ہونی تھی لیکن میں اسے آزاد کرتا ہوں، اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگا دیکھا میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور ایک بے گناہ شخص کھڑا تھا، اس نے جلاد کی تلوار پکڑی اور اس کا سر قلم کر دیا اور کہنے لگا دیکھو یہ بے گناہ تھا، اس کو میں نے موت دے دی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ لیکن وہ کافر لاجواب ہو گیا، آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکا، لیکن سزا کے طور پر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کئی مہینوں تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور کئی دن آگ جلائی گئی، بہت دور تک اس آگ کی تپش پہنچ رہی تھی اور بہت زیادہ آگ جلائی گئی۔ آگ اس جگہ پر جلائی گئی تھی کہ جہاں پر نمرود کے محل کے اوپر کھڑے ہو کر وہ جگہ نظر آتی تھی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا اور خود نمرود اپنے محل کے بالکونی میں کھڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگا کہ ابھی یہ جلیں گے اور میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ تو ایسے ہی ہوا، آگ کو حکم نہیں ہوا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بال کو بھی نقصان پہنچا سکے۔ یہ سارا معاملہ پورا ملک دیکھ رہا تھا اور نمرود بھی اپنے محل پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رازا تھا، وہ بھی نمرود کے ساتھ کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیسے ہوا کہ اتنی زیادہ آگ ہے لیکن سامنے ہمیں ابراہیم علیہ السلام نظر آ رہے ہیں جو آرام سے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ رازا نے اپنے دل میں سوچا جیسے ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہی ہیں، کہنے لگی ابراہیم یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ آگ کے اندر ہیں لیکن محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے دل کی آواز ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے رازا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کی معرفت ہو، جسے اللہ بچانا چاہے اس کو کوئی جلا نہیں سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رازا نے اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ 40 دن آگ میں رہنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو رازا نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر یہ بات نمرود کو بھی پتہ چل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ان کی اپنی بیٹی رازا بھی پڑھ چکی ہے۔ نمرود نے اپنی بیٹی پر بھی ترس نہ کھایا اور اپنی بیٹی رازا کو بلایا اور دھوپ میں لٹا دیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیں۔ جب ان کے ہاتھوں پاؤں میں کیل گاڑ دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا
اور کہا کہ ابھی ہم رازہ کو آپ کے پاس لے کے آئیں گے اور آپ نے رازہ کی خود حفاظت کرنی ہے۔ جبریل علیہ السلام رازہ کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے مدین کا نکاح رازہ کے ساتھ کیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کیونکہ 70,000 نبیوں کے دادا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مدین کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء پیدا کیے، اور علماء کہتے ہیں اگر ابراہیم علیہ السلام کے شجرہ مبارک کو دیکھا جائے تو ان کے شجرہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ رازہ کے تقریباً 20 بیٹے اور پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو یہ شان عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا پیغام دیا اور آپ کے ساتھی بڑھ گئے تو نمرود کا غرور اور تکبر اور زیادہ بڑھ گیا، اور کہنے لگا اے ابراہیم، تو جس رب کی بات کرتا ہے اس کو کہو کہ وہ اپنا لشکر بلا لے، کیونکہ میں نے بھی اپنا لشکر تیار کر لیا ہے۔ اب معاذ اللہ تیرا خدا اور میں، یہ دونوں خداؤں کی جنگ ہوگی اور دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ایک بہت کمزور اور بہت چھوٹی مخلوق جس کو مچھر کہا جاتا ہے، مچھروں کا بہت بڑا لشکر، یعنی بہت بڑی تعداد میں مچھر جو ہیں وہ نمرود اور اس کے ماننے والوں پر مسلط ہو گئے۔ یہ دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا جو تھا، اس کے اوپر مچھر کا عذاب آیا، اور پھر اس کا جو لشکر تھا اس کا گوشت چند منٹوں میں مچھر کھا گیا، اس کے علاقے کی ساری فصلیں کھا گیا اور سارے جانوروں کا گوشت کھا گیا، اور صرف ہڈیوں کے پنجرے ان کے باقی بچ گئے۔ نمرود بہت حیران ہوا کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن اس کو طاقت کتنی دے دی گئی، اور یہ میرے ساتھ کیا بنا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ایک مچھر نمرود کے سر میں گھس گیا اور اس کو تکلیف دینے لگا۔ وہ مچھر اگر اڑتا تھا تو اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور وہ زور زور سے سر کے اوپر تھپڑ مارتا تھا، اور تھپڑ کی وجہ سے مچھر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ بس پھر اس کا علاج یہی بن گیا کہ جب تکلیف ہوتی تو اس کے سر میں جوتے مارے جاتے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر سے مچھر اڑنے لگتا تو دوبارہ پھر سر میں جوتے مار دیے جاتے۔ بس صرف یہی اس کا علاج رہ گیا تھا، کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس اس کا علاج نہیں تھا، اور جو خود کو وقت کا خدا کہتا تھا اب اس کے سر میں جوتے ہی اس کا علاج باقی بچا تھا۔ اور پھر ایک دن آیا کہ سر میں بہت زیادہ جوتے اور تھپڑ لگنے کی وجہ سے اس کے دماغ کا بہت برا حشر ہوا، اور یہ جو وقت کا خدا تھا یہ بہت بری موت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔